कंपटीशन की बात करें, देखिए कंपटीशन होता है एजुकेशन में, तो आपको खरीद लेता है, वो बोर्ड के बंदों को खरीद लेता है। अच्छा, इस या तरह की चीजें या आपको फेस करनी पड़ी हाँ, हैं। अभी भी फेस करनी पड़ रही है। Right. तो सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ा कि गर्ल्स को हम कॉलेज में लेके आ रहे हैं प्राइवेट, तो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि हम अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजेंगे, लोग क्या बातें करेंगे। ये बड़ा एक इशू फेस करना पड़ा स्टार्ट में 1 से 2-3 साल में। जब हमने कॉलेज खोला, हमारे कॉलेज के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे शुरू हो गए कि ये लड़कियों को एजुकेशन दे रहे हैं, ये लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं। ये हसद कौन लोग करते हैं? हसद वो नाकाम लोग करते हैं। जो कामयाब नहीं होते वही हसद करते हैं, दूसरे हसद क्या करते हैं? नाज़रीन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और नारंग जैसे एक छोटे सिटी में उनका अपना एक स्कूल भी है और उनका कॉलेज भी है। आज इस पॉडकास्ट में हमने उनको इनवाइट किया है। मियां अब्दुल मनान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इनसे इस पॉडकास्ट में पूछेंगे कि इस फील्ड में आने का मकसद क्या था और इनके स्कूल कॉलेजेस बाकी जितने भी शहरों में हैं या उस इलाके में भी जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें डिफरेंस क्या है और क्या प्रमोट करते हैं। मनान, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपका बैकग्राउंड, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, देन क्या सोचा, किस तरह आपके जहन में आया कि नहीं आपको अपने इलाके के लिए भी कुछ करना है, अपने इलाके के बच्चों को आगे लेके जाना है, किस तरह ये ख्याल आया? सबसे पहले अपने बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया। मेरा नाम आपने बता दिया। मियां अब्दुल मनान मेरा नाम है और मेरा जो मैं बिलोंग करता हूँ एक बैकवर्ड एरिया है, नारंग मंडी। ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का एक सबसे बैकवर्ड एरिया है, बॉर्डर एरिया इसको कहते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी, स्कूल एजुकेशन जिसको कहते हैं, मैट्रिक तक, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग मंडी से ही मेरी बेसिक एजुकेशन है। उसके बाद मैंने जो अपना इंटरमीडिएट है, एफ़ए है, सिंपल एफ़ए जो है वो भी नारंग मंडी से ही किया, इंटर कॉलेज से ही किया। चूँकि मेरा जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस थे, फैमिली जो क्राइसिस में थी मेरी मैट्रिक में भी, तो मैट्रिक में भी मैंने जो एजुकेशन हासिल की वो पार्ट टाइम की। मैं साथ एकेडमी जाता होता था, साथ में ग्रोसरी की मेरे वाले साहब की शॉप थी, मैं वहाँ बैठा करता था। इसके बाद मेरा मैट्रिकुलेशन हो गया तो मेरे इंटरमीडिएट मैंने करना था। चूँकि फैमिली जो हालात थे वो इस तरह के थे कि मैं कहीं दूसरे शहर में जा नहीं सकता था फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। तो मैंने मुनासिब समझा कि साथ साथ अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करूँ यहाँ पर ही, और साथ में अपने वालिद साहब का जो बिज़नेस है या जो एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप थी उस पे बैठा करूँ ताकि फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व होते रहें। तो मैंने इंटरमीडिएट जो है एफ़ए है वो भी मैंने नारंग मंडी से ही किया। जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है वहाँ से ही मैंने इंटर किया। एंड देन आफ्टर मेरा जो था नारंग मंडी, वहाँ पर कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ पे ग्रेजुएशन की तालीम दी जा सके। सिर्फ इंटर तक था, एफ़ए कर लिया या कोई इस तरह की आईकॉम कर लिया, इस तरह का था। लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरी आगे एजुकेशन की तालीम हासिल करने की भी ख्वाहिश थी। मेरा एम चूँकि बड़ा था, लेकिन मेरे जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस मैंने पहले ही बताया इस तरह के नहीं थे। लेकिन मेरी वालदा या मेरे वालिद साहब या मेरे सिबलिंग हैं, उनकी भी एम था, उनका भी एक विश थी कि मैं आगे पढ़ सकूं। तो उन्होंने जिस तरह भी हो सका मुझे अपना कोई पैसे उधार लेके, कर्ज़ लेके मुझे अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए लाहौर में एडमिशन ले दिया, पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले दिया, जहाँ पर मैंने अपनी फर्दर कंटिन्यू स्टडी को कंटिन्यू किया। बीकॉम मैंने किया, 2 साल मैंने इसका ग्रेजुएशन किया और वो जो बीकॉम था वो मैंने फर्स्ट डिवीज़न में पास कर लिया। तो ये मेरा बेसिक एजुकेशन का बैकग्राउंड था। तो आफ्टर दैट फाइनेंशियल इशू जो थे वो स्टिल वहीं के वहीं थे, वो मेरे सॉल्व नहीं हो रहे थे। मैंने ग्रेजुएशन कर ली लेकिन फर्दर जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन थी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके फर्दर अपनी एजुकेशन या अपनी तालीम जो है वो कंटिन्यू कर सकूं। इसलिए मैंने अपने पास आउट होने के बाद जॉब सर्च करना शुरू कर दी ताकि मुझे कोई साथ पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। अगर जॉब मिलेगी तो मैं स्टडी कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं मिलती तो बेसिकली तो मैं स्टक हो गया था। 2-3-4 माह मैंने सर्च आउट की दाब लाहौर में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ़ दफातर के अंदर सर्च आउट की। तो आखिरकार 2003 के अंदर 2005 के अंदर मुझे जॉब मिल गई। जॉब कहाँ से मिली? एक घी इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी घी की, वहाँ पे मुझे एज असिस्टेंट की जॉब मिल गई। तो देन मैंने वो जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब जब स्टार्ट की तो उसकी जो पे स्ट्रक्चर बहुत कम था, मिनिमाइज था। पाकिस्तान में था और स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होता है। 2004 की बात है आई थिंक। लेकिन मेरी पे स्ट्रक्चर इतना था कि मैं चूँकि नारंग से आता था लाहौर डेली, तो नारंग से मेरा 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस भी होता था।
تو میرا آنا بھی ایک ظاہری بات ہے، ایک آنے جانے کا خرچہ بھی ہوتا ہے، تو میری تنخواہ اتنی تھی کہ میرا یہ سمجھ لے کہ میرا آنے جانے کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا. تو اس سچویشن کے اندر میں نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں رکھ سکا، تو میرا وہاں پہ ایجوکیشن اسٹاپ ہو گئی آفٹر دیٹ، آفٹر گریجویشن. تو 1 سال کو میں نے وہاں جاب کی. تو سال کے بعد پھر میں نے سوچا یہاں سے نکلنا چاہیے، کسی اچھی جگہ جاب تلاش کرنی چاہیے شاید. لیکن اس وقت ایک ذہن میں خیال یہ بھی آیا کہ یہاں پہ سفارش کے بغیر جاب نہیں ملتی کیونکہ پاکستان ہے. تو کانسیپٹ بھی سب کے ذہنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شاید اگر آپ کی پی آر اسٹرانگ نہیں ہے یا کوئی سفارش نہیں ہے آپ کے پیچھے تو مشکلات میرے خیال سے ہوتی بھی ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی ہوتی بھی ہے، اور یہی مشکلات میرے ذہن میں بھی تھی کہ ایسی مشکلات آئیں گی. میں نے وہاں جاب شروع کر دی، 1 سال جاب کی. اس کے بعد میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ یہاں چھوٹی سی جاب تو مل گئی ہے، بڑی جاب سرکاری جاب تو ملے گی نہیں. کچھ ایسے ریلیشن بھی نہیں تھے، کچھ ایسے لنک بھی نہیں تھے، پی آر بھی نہیں تھی، فائنینشیل کنڈیشن بھی اس طرح کی تھی. لیکن پھر بھی میں نے سوچا چلے اپلائی تو کرنا چاہیے. ہر سنڈے کو اخبار آتا نارنگ میں گھر میں اخبار لیتا تھا، اس میں سرچ کرتا کہ شاید کوئی جاب مل جائے. ڈفرینٹ جاب آتی، میں اس پہ اپلائی بھی کرتا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ میری جاب آئی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، تو وہاں بھی میں نے اپلائی کر دیا. تو خیر وہاں سے مجھے کال لیٹر بھی آ گیا. ڈفرینٹ فیزز سے گزرنے کے بعد مجھے جاب مل گئی. وہاں پر ملٹی نیشنل کمپنی تھی، وہاں مجھے جاب مل گئی. تو میں حیران بھی تھا کہ جاب مجھے کیسے مل گئی. ایون میرٹ پہ جاب ملی، وہاں گیا، ٹیسٹ ہوا، انٹرویو ہوا، وداؤٹ سفارش مجھے جاب مل گئی. وہ جو ایک کانسیپٹ تھا ذہن میں وہ بھی پھر ہٹ گیا ہوگا. وہ کانسیپٹ میرا ہٹ گیا، جاب مجھے مل گئی. میری والدہ بڑی خوش ہوئی، میرے والد بڑے خوش ہوئے، چونکہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی، بڑی کمپنی تھی، نام تھا اس کا، اور پے پیکج تو اتنا نہیں تھا لیکن ریزنیبل پے پیکج بھی اس میں تھا. تو میں نے وہاں پہ جوائن کر لیا. یہ بات ہے 2005 کی، 1 مارچ 2005 کو میں نے وہ جاب اسٹارٹ کی. تو جاب اسٹارٹ کرنے کے بعد جب میں وہاں پہ گیا، چونکہ میرا جو تھا ایک بیک گراؤنڈ، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پسماندہ علاقہ، بیکورڈ ایریا سے تھا، اور میرے فیملی حالات بھی اس طرح کے تھے. تو میری ایکسپیکٹیشن تھی نہیں ایسی کہ میں اس طرح کی ملٹی نیشنل میں جب پہلے دن گیا میں نے دیکھا یار اتنا اچھا انفراسٹرکچر ہے، اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے، فارنر ہے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں. ان کے درمیان میں چلا گیا. میں ایک دفعہ تو بڑا پریشان ہوا کہ میں کہاں آ گیا، ان میں میرا سروائیول کیا ہے. میں نے گریجویشن کی، وہاں میرے ساتھ MBA لوگ بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بیٹھے ہوئے، میں تو ایز اسسٹنٹ گیا. لیکن پھر بھی یہ سوچ کر میں چلا گیا. تو وہاں پہ مجھے، لیکن یہ ہے ملٹی نیشنل کمپنی میں مجھے بڑی سپورٹ ملی، ایکسپلوئر ملتا ہے. وہ جو میں نے ایجوکیشن تھی، آپ سمجھ لے جو میں نے ایجوکیشن تھی اس سے بالکل ڈفرینٹ سنیریو وہاں پہ ملا. ایجوکیشن میں نے کی، وہاں سے ڈفرینٹ سنیریو مل گیا. وہاں میں جاب شروع کر دی، پہلا دن گزرا اس طرح میں ان میں ایڈجسٹ بھی ہو گیا، ان کو دیکھ کے ایک ان ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا. پھر میں نے وہاں پہ محنت کرنی شروع کر دی. ایک چیز پہ مجھے شروع سے بلیو رہا ہے کہ کبھی محنت رائے گا نہیں جاتی. تو میں نے وہاں محنت کی، میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا. میں صبح جاتا تھا 8 بجے، رات کے 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک میں بیٹھا رہتا، کام کرتا رہتا. ایون وہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کیا ملنا ہے لیٹ سٹنگ کرنے سے، آپ پروموشن ہونی ہے یا جاب سال بھر انکریز سیلری ہونی ہے تو وہ 10% ہونی ہے، یا آپ بھی 10% ہونی ہے، آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے. لیکن ذہن میں میرے ایک لائلٹی تھی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے جب تک جاب کرنی ہے اس کو کمپنی کو اپنی اسٹڈیز بھی پھر کنٹینیو کی. ہاں اس کے بعد میں نے کچھ 6 ماہ جاب کی. اس کے بعد پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں گریجویشن کر کے، تو میرا آگے جانا پاسبل نہیں ہے جب تک میری اسٹڈی جو ہے وہ امپروو نہیں ہوگی. پھر وہ 6 ماہ بعد میں نے گھر والوں سے ڈسکس کیا، میں نے دوبارہ ایڈمیشن لے لیا MBA کے اندر. میں نے MBA کے اندر اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. ایوننگ میں جاتا تھا MBA کرتا تھا، شام کے بعد مارننگ میں جاب کرتا تھا. تو میرا ایک سٹیج تھا 2 سال بعد میرا MBA بھی کمپلیٹ ہو گیا. جب میرا MBA کمپلیٹ ہوا تو وہاں پہ میں جاب کر رہا تھا، تو انہوں نے میرے ڈگری بھی دیکھی اور میرا ایکسپیرینس دیکھا، جس طرح میں نے ایجوکیشن کی، جس طرح میں وہاں کام کرتا تھا. تو اس کے بعد میری پروموشن سٹارٹ ہو گئی. مجھے ہر سال کے اندر ایک دفعہ تو میری ڈبل پروموشن بھی ہوئی جس طرح کا میں کام کر رہا تھا. تو اینڈ آف دی ڈے یہ ہے کہ میں ودن 3 to 4 ایئر میں وہاں پہ ایک کی پرسن بن گیا اس ملٹی نیشنل کمپنی میں. یعنی میرا ڈیزگنیشن بھی اپ ہو گیا، اور میں اس طرح کا کی پرسن بن گیا کہ ایسے پوری کمپنی میں جب بڑی میٹنگز ہوتی، پریزیڈنٹ بیٹھتے، وائس پریزیڈنٹ بیٹھتے، بڑے بڑے بیٹھتے، وہاں پر مجھے انوائٹ کیا، مجھے بلایا جاتا کہ آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایشو کیا ہے، کس طرح سالو ہونا ہے، کس طرح یہ چل رہا ہے. تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ میں ایک چھوٹے لیول کا بندہ، میں ایک اس ٹائم انسپائرنگ ہوتا ہے. اور میرے خیال سے آپ کے علاقے کے لیے بھی بڑی آپ انسپائرنگ سے پرسن ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، چلے ایک آپ کو ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی، سکسیزفل کریئر بھی ہو گیا، بالکل خیال کب آیا کہ اس کو کوئٹ کرنا ہے اور اپنے علاقے میں جا کے کچھ کرنا ہے؟ اچھا اس میں یہ بات ہے، جب میں چونکہ میں لاہور میں شفٹ ہو گیا
جانا میرا پاسبل نہیں تھا اپنے گھر میں. جب بھی میں جاتا اپنے نارنگ منڈی میں ہوم لینڈ میں جاتا, جو مجھے یاد آ جاتا کہ جب نارنگ منڈی میں انٹر ہوتا تو وہاں کوئی اسکول نہیں ہے اچھا, کوئی کالج اچھا نہیں ہے. ایون میری سسٹرز تھی وہاں پر, انہوں نے بھی وہاں سمپل رہ کے پرائیویٹلی BA کیا, کیونکہ وہاں پہ اسٹڈی کا کانسیپٹ نہیں تھا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ گرلس کو جو ایجوکیشن دینا, وہ پیرنٹس ایجوکیشن نہیں دیتے تھے, وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. بچیوں کو تعلیم دینا آج بھی ایسا ہے, لیکن اب بہت حد تک کم ہو گیا ہے. بچیوں کو جو ایجوکیشن ہے اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ بڑا کہتے ڈرتے تھے, یا وہ سمجھتے تھے ایجوکیشن دے دی تو کیا ہو جائے گا, لڑکی بگڑ جائے گی. بڑے شہروں میں بھیجتے نہیں تھے. تو وہاں پہ کانسیپٹ شروع سے وہ کہہ لیں کہ پرڈکٹیو ایجوکیشنل ایریا تھا. وہاں پہ ایجوکیشن کی بڑی کمی تھی. آپ کے ذہن میں تو آ گیا کہ آپ نے کرنا ہے, لیکن پیرنٹس کو منانا, جیسے آپ کہہ رہے ہو بیکورڈ سوچ کے بھی مالک ہیں وہاں پہ. آپ نے چلے اسکول بھی کھول لیا سب سے پہلے, کیونکہ آپ کہہ رہے ظاہر سی بات ہے آپ کی جاب میں اتنی آپ کو لیوریج مل گئی تھی کہ آپ نے ایک اسکول کے لیے سوچا اور آپ نے کھول لیا. پیرنٹس کو قائل کرنا کہ بچوں کو ایجوکیشن کے لیے بھیجیں آپ کے اسکول میں یا آپ کے کالج میں, اور ان کو اس حوالے سے قائل کرنا کہ آپ کا اسکول یا آپ کا کالج جو شہر کے اسکول اور کالجز ہیں ان سے بہتر ہے, یہ قائل کیسے کیا, کتنا مشکل تھا, کتنی اسٹرگل کرنا پڑی آپ کو اسٹارٹنگ میں؟ دیکھیے 2015 کے اندر ہم نے کالج اسٹارٹ کیا. اچھا, اس سے پہلے اسکول اسٹارٹ ہو چکا تھا, 2-3 سال پہلے میرے چھوٹے بھائی نے اسٹارٹ کیا. 15 کے اندر ہم نے کالج اسٹارٹ کیا. تو اسٹارٹ سے ہمیں بڑے مسئلے مسائل فیس کرنے پڑے. ایون سب سے پہلا تو ہمیں جو سب سے بڑا ایشو فیس کرنا پڑا کہ گرلس کو ہم کالج میں لے کے آ رہے ہیں پرائیویٹلی. تو وہاں پہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو اب کالج بھیجیں گے اور کالج میں جا کے وہاں میل لوگ بھی ہوں گے, فیمیل بھی ہوں گی. ایون ہمارا سسٹم سیپریٹ تھا, گرلس بالکل سیپریٹ ہیں, بوائز بالکل سیپریٹ ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ کہ وہاں بچیوں کو بھیجیں گے, وہاں میل ٹیچر اس کو پڑھائے گا, کس طرح ہوگا, لوگ کیا باتیں کریں گے, یہ بڑا ایک ایشو فیس کرنا پڑا اسٹارٹ میں. 1 سے 2-3 سال میں 2 سال تک فیس کرنا پڑا. ایون یہاں تک کہ جب ہم نے کالج کھولا, ہمارے کالج کے خلاف بڑے پراپیگنڈے شروع ہو گئے کہ یہ لڑکیوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, یہ دیکھیں میل ٹیچر پڑھا رہے ہیں, یہ لڑکیوں کو بگاڑ رہے ہیں, علاقے کا انوائرمنٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمیں بہت سارے مسئلے فیس کرنے پڑے. لیکن میرا شروع سے ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم نے مسائل کی طرف نہیں دیکھنا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم جو ایک موٹیو لے کے چلے ہیں, میرا جو ایم ہے, میں نے اس کو فلفل کرنا ہے. میں نے یہاں پہ ایجوکیشن دینی ہے, جس طریقے سے بھی دینی پڑے. اس میں جو بھی مسائل آئیں, جو بھی ہرڈل آئیں, میں نے سب کو فیس کرنا ہے. میں نے ایجوکیشن کو آگے لے کے چلنا ہے. تو 2 سال تک مسائل آئے, لیکن جب تیسرے سال میں ہم لوگ انٹر ہوئے, ہمارا فوکس ہوتا تھا اسٹڈی پہ, کوالٹی ایجوکیشن پہ. اب کوالٹی ایجوکیشن کے لیے سب سے بڑا وہاں جو ایشو ہمیں فیس کرنا پڑا وہ تھا ٹیچنگ فیکلٹی کا. فیکلٹی وہاں پہ تھی کوئی نہیں, وہاں پہ پڑھیں گے نہیں. جو لوگ وہاں تھے وہ سادے سمپل ماسٹر کیا, BA کیا ہوتا تھا, وہ پڑھا تو سکتے نہیں. اور ہمارا مقصد تھا جو میٹرک کلاس کی بچیاں ہیں, جو FSC کرنا چاہتی ہیں, جو ICS کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ یہ جو اسٹاف ہے اس کو جو بڑے شہر ہیں وہاں سے لے کے آیا جائے. تو پھر ہم نے اس کی ورکنگ میں ہمیں سب سے بڑا فیس بجٹ کا ایکسپینس آیا, کیونکہ بجٹ جو ہے وہ بہت بڑا تھا. اگر ہم دوسرے شہر سے ان کو پک اینڈ ڈراپ دینی ہے, لے کے جانا ہے, ان کو سیلری پیکیج اچھا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ہم نے ایک ہمت نہیں آ رہی, ہم نے کہا چلیں 1 سال نہیں 2 سال ہم وہ لاس برداشت کر لیں گے, بیئر کر لیں گے, لیکن ہم نے کوالٹی ایجوکیشن پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا. پھر ہم نے اس کا طریقہ یہ نکالا دوسرے سال میں کہ ہم نے اسٹاف جو ہے وہ لاہور سے, شادرہ سے, نیئرسٹ مرید کے والے وہاں سے ہائر کیا. ہم نے ان کو پک اینڈ ڈراپ دی. ہم نے ان کو پے پیکیج وہ دیا جو بڑے شہروں میں بڑے کالجز بھی نہیں دیتے تھے. ہم نے ان کو اس طرح کا لالچ دیا, جو بھی دیا ہم ان کو لے گئے. اٹریکشن دی, وہاں پہ ان کو اچھا انوائرمنٹ دیا, وہاں پک اینڈ ڈراپ اچھی دی, سیلری پیکیج اچھا دیا, وہاں پہ ڈفرینٹ ان کو فیسلٹیز کرتے تھے کسی اور طریقے سے. اس کا رزلٹ کیا ملیا, ہمیں رزلٹ ہمارا جو میٹرک کا رزلٹ آیا 17 کے اندر, اس میں ہم نے پورے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں ٹاپ کر لیا. یعنی ہمارا بچہ جو تھا بوائز تھا. تو یہ جو پہلی پوزیشن آئی, یہی ہمارا سب سے بڑا ایک جو ہمیں محنت کی 2 سال کی وہ مل گئی. اور بچے کے اتنے نمبر تھے کہ پورے علاقے میں ایک دفعہ پھیل گیا کہ یہ بچے کے نمبر اس طرح کتنے کیسے آ گئے. ابھی آپ نے ڈسکس کیا, آپ بتا رہے تھے کہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا, تو اس حوالے سے بھی کوئی پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ سسٹم میں اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہو, اور یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, کوئی کامیاب ہو رہا ہو, اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے سب سے پہلے لوگ پہنچتے ہیں. تو آپ کو بھی یہ فیس دیکھیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جو کامیاب ہو رہا جڑیں پھینکنے والے وہ حسد جو کرتے ہیں, اس کو حسد کہتے ہیں. تو حسد تو میرا خیال ہے ہمارا شہر جو ہے اس میں آپ حسد کہہ لیں تو پورے پاکستان میں شہر اگر سروے کروایا جائے تو سب سے زیادہ ہمارے شہر نکلے گا کہ اثر کرنے والے سب سے زیادہ یہاں پہ لوگ ہیں. بیکورڈ ایریا لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے, تنگ نظر سوچ ہے. لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ہے
کہ حسد کون لوگ کرتے ہیں؟ حسد وہ ناکام لوگ کرتے ہیں، جو کامیاب نہیں ہوتے وہی حسد کرتے ہیں، دوسرے نے حسد کیا کرنا ہے؟ اور میرا شروع سے یہ اپنا کہہ لیں کہ میرا ذہن میں رہا ہے کہ میں نے جو حسد کر رہا ہے، جو میرے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے، میں نے اس کو نظر انداز کرنا ہے، میں نے اس کو اگنور کر کے آگے چلنا ہے پازیٹیوٹی، اور اس کا میرا جو میں اگنور کرتا رہا ہوں، اس کا جو میرا اپنا رزلٹس ہے وہ میری کامیابیاں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا رہا ہے، میں ان کو بودر نہیں کرتا رہا، میں آگے بڑھتا گیا ہوں، اور اینڈ آف دی رزلٹ کیا ہے؟ میرے پاس کامیابیاں ہیں، میرے پوزیشن ہولڈ ہیں۔ منان، ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ فیکلٹی آپ نے ہائر کی، دوسرے بڑے شہروں سے لی، اور ان کے سیلری پیکیج جو تھے وہ اٹریکٹیو تھے، اسی لیے وہ آئے آپ کے اسکول میں. کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں جو بھی نئے اسکولس کالجز کھل رہے ہوتے ہیں، ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسے بٹورنا. کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی یہ اتنے پیسے لے آئیں، فلاں یہ چیز چل رہی ہے، یہ کمپین چل رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پیرنٹس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے آج کل اپنے بچوں کو اسکول یا کالج یا یونیورسٹیز میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے. آپ کے اسکول میں کیا ڈفرینس ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ بھی سیلریز دیتے ہیں، کیا ڈفرینس کیا ہے آپ کے اسکول میں؟ کیوں آپ کے اسکول میں کیوں آیا جائے؟ دیکھیے، آپ نے بات کی ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹیز کی، یہ پیسے بٹورنے والی، تو ہم لوگوں نے شروع سے صرف ایک ہی موٹو رکھا ہے، کوالٹی ایجوکیشن دینا. اس کے علاوہ ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ اسکولوں میں جائیں، پرائیویٹ اسکول کے اندر جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ اسٹارٹ میں ایڈمیشن کرائیں، بکس ہم دیں گے، بیگ ہم دیں گے، یونیفارم ہم دیں گے، شوز ہم دیں گے، اے سی کے چارجز دیں، جنریٹر کے چارجز دیں. لیکن الحمدللہ نارنگ منڈی میں ہم لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ہمارا واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ مارکیٹ سے ملتی ہے. پیرنٹس کی آپشن ہے، پیرنٹس مارکیٹ میں جس مرضی جگہ سے جا کے یونیفارم بائی کر سکتے ہیں. بکس ایسی ہم نے لگوائی ہوئی ہیں وہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. بیگ جو ہے ہم کوئی کمپلسری نہیں کرتے بیگ ہمارے اسکول سے لیں، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم اسکول سے کوئی چیز دیتے ہی نہیں ہیں. ہمارا وہ پیسے بٹورنے والا بزنس نہیں ہے. ہم لوگوں کا صرف ایک ہی کنسنٹریٹ ہے کہ ایجوکیشن اچھی دی جائے، کوالٹی ایجوکیشن دی جائے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ بڑا اکنامیکل ہے. مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، افورڈیبل ان کی فیس ہے. دیکھیں، فیس اسٹرکچر جو ہے، ہم جس طرح ہم ٹیچرز کو پے پیکیج دے رہے ہیں، بڑے بڑے کالجز اس طرح پے پیکیج نہیں دیتے، لیکن اس کے اگینسٹ ہم فیس پیکیج کیا لے رہے ہیں؟ بڑا اکنامیکل لے رہے ہیں، افورڈیبل لے رہے ہیں. اور اس افورڈیبل فیس کے اندر اگر ہم سال کی فیس، اگر منتھ کی فیس لے رہے ہیں کسی سے، تو ہم اس سے ایکسٹرا پیسہ کوئی نہیں لے رہے. فار ایگزامپل کل 2 مہینے بعد کہیں ہم آپ سے جنریٹر کے چارج لینے ہیں فلانے، ہم کوئی پورے سال میں ایکسٹرا ایکسپینس نہیں لیتے. یعنی پیرنٹس کو ہم نے بڑا ریلیکس کیا ہوا ہے. پیرنٹس اسی وجہ سے ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ایکسٹرا چارجز یہاں پہ کوئی نہیں ہوتے، برڈن کوئی نہیں ڈالا جاتا، کوئی پیسے بٹورنے والا سین نہیں ہے. تو یہی ریزن ہے، یہی مین ڈفرینس ہے. کوالٹی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ہماری کوالٹی ایجوکیشن ہے، لیکن ایکسپینڈیچر کی طرف دیکھیں وہ منیمائز ہیں. سارے اسکول جتنے بڑے اسکول ہیں، چھوٹے اسکول ہیں، سب سے منیمائز ہے. یہی ایک فیکٹر ہے. اچھا منان، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اسکول اور آپ کا کالج، اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیکورڈ ایریا تھا نارنگ منڈی میں، وہاں پہ آپ نے خود بھی ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی ہے، تو اب کیا آپ کے اسکول یا کالجز کے علاوہ وہاں پہ کوئی پرائیویٹ اسکول یا کالجز کھلے ہیں، یا آپ کی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کمپٹیشن کتنا اسٹرانگ ہے؟ دیکھیے، کمپٹیشن تو ہے، اسکول اور کالج بڑے وہاں پہ کھل چکے ہیں، بہت زیادہ کھل چکے ہیں اسکول اور کالجز. کمپٹیشن کی بات کریں، دیکھیے کمپٹیشن ہوتا ہے ایجوکیشن میں. آپ ایجوکیشن میں کمپٹیشن کریں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو پش کرنے لگ پڑیں کہ وہ تعلیمی ادارے جو وہ فلانا جو ادارہ ہے وہ اسٹاف کو خرید لیتا ہے، وہ بورڈ کے بندوں کو خرید لیتا ہے. ہاں، ابھی بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے. کیا ہوتا ہے، ایگزام شروع ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے بورڈ کے بندوں نے میں نے خرید لیے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے ویسے؟ نہیں، دیکھیے کیونکہ جو عام انسان ہے نا، اس کے ذہن میں، جس طرح آپ کے ذہن میں پہلے تھا کہ میرٹ پہ کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس سفارش نہ ہو، آپ کو جاب نہیں ملتی، تو ایک بہت سی عام جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے، یا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں نہیں ہیں، وہ شاید سوچتے ہیں کہ اگر ریگولرلی ہر سال اس کالج یا اسکول کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے تو مے بی انہوں نے خریدا ہوا ہے. تو کیا ایسا کچھ ہوتا بھی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، میرے ذہن میں بھی پہلے یہی آتا تھا. جب میں پڑھتا تھا میں سوچتا تھا فلانا کالج یا اس کے اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، وہ پوزیشن بورڈ میں لے جاتا ہے. لیکن جب میں اپنی فیلڈ میں ایجوکیشن میں آیا تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. بالکل وہ جو بات ہے نا، ایک جھوٹ پہ مبنی ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں میرے اسکول میں، اب دیکھیں 2023 کے اندر جو لاہور بورڈ میں ایف ایس سی کا رزلٹ آیا، اس میں میری جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے ٹاپ کیا. مثلا ایف ایس سی پری میڈیکل کے اندر زینب بشارت ہماری ایک بچی ہے، اس نے 1049 نمبر لے کے پورے لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا. اور لاہور بورڈ میں کیا آتا ہے؟ ضلع شیخ پور آتا ہے، ننکانہ آتا ہے. لاہور اٹ سیلف بہت بڑا آپ کا ڈسٹرکٹ ہے. تو اگر بات کی جائے ہمارے ریلیشن شپ کی،
تو میرے سے ریلیشن بڑے زیادہ بڑے بڑے کالجز کے ہیں. لاہور میں اتنے بڑے کالجز ہیں, اس میں ان کے ریلیشن میرے سے کہیں زیادہ ہیں, کہیں بڑھ چڑھ کر ریلیشن ہے. اگر ریلیشن شپ پہ پوزیشن آنی ہوتی تو میری پوزیشن نہ آتی. پھر تو بڑے کالج ہیں, برانڈز ہیں, فرینچ ہیں, ان کی پوزیشن آتی. تو یہ بالکل ایک فیک پروپیگنڈا ہے کہ میں پورا تعلیمی ادارے خرید لیتا ہوں, میں جو ہے وہ بندے خرید لیتا ہوں, میری پولیٹیکل افیئرنیس اس طرح ایفیلیشن اس طرح کی ہے کہ میں خرید لیتا ہوں. یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے, جو بچی محنت کرتی ہے, پاس آؤٹ اس نے ہونا ہے, پوزیشن اس نے لینی ہے. اچھا منان, اب یہاں پہ ایک جو بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کے کالج انٹر تک ہے, رائٹ؟ انٹر تک. جب انٹر میں کوئی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے, آپ اسکالرشپس بھی دیتے ہوں گے. آپ کے کالج میں یا اسکول میں کوئی فری ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے, آپ نے رکھا ہوا ہے؟ 17 سے آن ورڈ ہر سال ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. کوئی ایسا سال نہیں گزرا جب ہم نے اسٹوڈنٹ کو اپریسیٹ نہ کیا ہو. کبھی ہم کیش پرائز دیتے ہیں 1 لاکھ کے قریب, کبھی ہم 50,000 کیش پرائز دیتے ہیں. فری ایجوکیشن کی بات کریں تو ہم بے شمار فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. کس مد میں دے رہے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم میٹرک میں اچھے نمبر لے کے آتے ہیں اس کو فری پڑھاتے ہیں. فار ایگزامپل نیڈی اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم ان کو بھی فری پڑھاتے ہیں. ہم ان کی بھی فیس میں ڈسکاؤنٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو ہماری اسکالرشپ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ کے اندر سب سے زیادہ اسکالرشپ ہم لوگ دے رہے ہیں. اگر ہم لوگ ایک ارننگ کر رہے ہیں تو دوسری سائڈ پہ ہم لوگ وہ جو لوگ ولنگ ہیں اس چیز کے, جو لوگ جن لوگوں کو نیڈی لوگ ہیں ان کو بھی اسکالرشپ دے رہے ہیں. جو لوگ پڑھنے والے ہیں بچے اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو اسکالرشپ, ہم ان کو بھی اسکالرشپ دے رہے ہیں. اور ایک چھوٹے سے ایریا میں بیٹھ کر بڑی بڑی اسکالرشپ دے رہے ہیں, بڑے بڑے کیش پرائزز دے رہے ہیں. وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ موٹیویٹ ہو, وہ اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ آگے جا کے اور اچھے طریقے سے پڑھ سکے. اچھا منان, انٹر تک آپ کا کالج ہے. انٹر میں جو بچے اچھی پوزیشنس لے لیتے ہیں, اچھے مارکس لے لیتے ہیں, آپ ان کے آگے فردر فیوچر کے لیے, کیونکہ آپ نے ایم بی اے کیا, یقیناً آپ نے اپنی ایجوکیشن جتنی اسٹرگل کے ساتھ اور جتنی آپ کو کوئٹ بھی کرنی پڑی دین بہت سالوں کے بعد, تو یقیناً آپ کے کالج یا اسکول کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے جو آپ کو کرنی پڑی ہے. تو انٹر کے بعد جو آپ کے پوزیشن ہولڈرز ہیں یا جو اچھے مارکس لیتے ہیں, فردر ان کے فیوچر کے لیے آپ کیا اسٹیپ لیتے ہیں یا کوئی مدد کرتے ہیں آگے کہ وہ آگے اچھے شہروں میں جا کے اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے سکیں؟ آپ جانتی ہیں میرٹ چلتا ہے ہر جگہ پہ. ہمارے اسٹوڈنٹ اب جو انٹر میں اچھے مارکس لے کے نکلتے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, اسٹرگل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر میڈیکل کی بچیاں ہیں تو ہماری بے شمار ہر سال میڈیکل کی بچیاں میڈیکل میں جا رہی ہیں. علامہ اقبال میڈیکل ہو, فاطمہ جناح میڈیکل ہو, ہر کسی میں بچیاں جا رہی ہیں, میرٹ پہ جا رہی ہیں. کیونکہ ہم اللہ کا شکر ہے کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں. اس طرح کی ایجوکیشن دیتے ہیں کہ بچہ کہیں بھی جا کے تو یہ نہ ہو سکے مثلا بچے کے ساتھ کوئی اس طرح کا سین نہ ہو سکے. ہم پڑھاتے ہیں, ہم بچے کو گائیڈ کرتے ہیں, اسٹڈی دیتے ہیں, ایجوکیشن اچھی دیتے ہیں, اچھے نمبر لیتا ہے وہ بچہ. مارکس جو اچھے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آگے ایم ڈی کیٹ ہے وہ بھی بچہ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کرے گا, ایڈمیشن بھی اچھے طریقے سے ملے گا. تو یہی ہماری ایفرٹ ہے. اس کے علاوہ ہم اس طرح کی. اچھا منان, لاسٹ کوسچن, اتنی بڑی کامیابی, ماشاء اللہ آپ کا اسکول بھی اچھا جا رہا ہے, آپ کا کالج بھی اچھا جا رہا ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اور دوسرا اسٹل کوئی میسج اپنے علاقے کے لیے یا آس پاس جو بھی بیکورڈ ایریاز ابھی مزید ہیں ان کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو بتائیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ جو کامیابیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی کامیابی میرے پاس حصے میں آئی ہے. اور میرا ایک خواہش تھی, ایک خواب تھا جو کہ پورا ہو گیا. یعنی میرے کہہ لیں جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی بہت زیادہ نوازا ہے اور فردر مجھے کامیابی مل رہی ہے. میرے والدین ہیں, ان کی دعائیں ہیں ساری, میرے بہن بھائی ہیں, ان کی دعائیں ساری, ان کی ایفرٹ ہے ساری. تو باقی جو میسج رہ گیا, میسج بیکورڈ ایریا میں ہے کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. جتنی زیادہ بندہ محنت کرے گا اتنی کامیابی اس کے حصے میں آئے گی. تو بیکورڈ ایریا اور چھوٹا ایریا وہاں اسٹرگل کریں, وہاں محنت کریں. محنت سے آپ یہ ایجوکیشن, ہمارے پاس ایک ایجوکیشن ہی رہ گئی ہے جس کے ذریعے ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں. تو اس ایجوکیشن کو مضبوط کریں. بچے جو ہیں اس طرح کے جو سمجھتے, چاہے وہ لڑکی ہے, یہ کانسیپٹ ختم کر دے لڑکی ہے کہ لڑکا, دونوں کو ایجوکیشن دیں. اور ایجوکیشن ہی سب سے اچھا سلوشن ہے, سب سے بیسٹ سلوشن ہے کسی بھی مقام تک پہنچنے کا. تو ہمیں چاہیے بیکورڈ ایریا ہے, ہم اپنی اسٹرگل پوری حد تک کریں جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسٹرگل کیا, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیا. وہی ایریا بیکورڈ ایریا جہاں پہ کانسیپٹ نہیں تھا بچیوں کو تعلیم حاصل دینے کا, اب اللہ کا شکر ہے بچیاں وہاں سے جا رہی ہیں, میڈیکل کالجز میں جا رہی ہیں, یونیورسٹی میں جا رہی ہیں. تو یہ کیا ہے, محنت کی ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ بدلے ہیں. اور اس وقت بہت سارے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو چکے ہیں. انہیں پتہ لگ گیا کہ ایجوکیشن جو ہے وہاں رستہ ہے بچوں کو آگے لے کے جانے کا, تو وہ لے کے جا رہے ہیں. باقی جو بیکورڈ ایریا ہے میرا ان کے لیے بھی میسج ہے کہ وہ بھی کوشش کریں,
कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला मदद भी उनकी लाजमी करेगा। तो कोशिश करें एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें, पॉजिटिव वे से दें। नीयत अगर आपकी ठीक है तो अल्लाह ताला भी मदद उसमें करेगा। यकीनन। थैंक यू वेरी मच अब्दुल मनान, आपने टाइम दिया और आप जैसे जो इंस्पायरिंग से कैरेक्टर्स होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं इस माशरे के लिए भी, और स्पेशली एजुकेशन फील्ड ऐसी है जैसे कि आपने भी कहा, तो पेरेंट्स को भूल जाना चाहिए कि वो लड़की को पढ़ा रहे हैं या लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस दुनिया में कामयाब हों और किरदार अदा कर सके तो एजुकेशन इज़ द की। नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए कैरेक्टर के साथ, एक नए रोल मॉडल के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।